अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतख़ाबात के लिए वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान की पार्टी बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ उसने पार्लिमानी इंतख़ाबात में जीत हासिल करने में वो कामयाब हो गई है। अलबत्ता सदारती इंतख़ाबात में एर्दोग़ान 50% वोटों के हदफ को अबूर नहीं कर पाए। उन्हें 49.42% वोट हासिल हुए हैं, जिसके बाद अब 28 मई को दोबारा रन ऑफ इलेक्शन करवाया जाएगा, जिसमें एर्दोग़ान का बराह रास्त मुकाबला कमाल कलिचदारोग्लू के साथ होगा। तुर्की का ये इलेक्शन इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि यही तुर्की के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। अगर तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान कामयाबी हासिल करते हैं तो ज़ाहिरी तौर पर वहाँ इस्लाम पसंदों की हुक्मरानी होगी, क्योंकि तुर्क सदर एर्दोग़ान को दुनिया भर में मुसलमानों के तर्जुमान के तौर पर देखा जाता है। शाम हो, इराक़ हो, फ़लस्तीन का मसला हो, बर्मा का मसला हो, जहाँ कहीं मुस्लिम उम्मा के मसाइल हैं, उसके लिए वो खुलकर बोलते हुए और उसे हल करने की कोशिश करते हुए भी नज़र आए हैं। और उम्मत मुस्लिमा का भी हाल आज के दौर में यही है कि जहाँ कहीं मसाइल खड़े होते हैं तो इस्लामी ममालिक और मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों में टॉप ऑफ द लिस्ट एर्दोग़ान की ही तरफ उन लोगों की नज़रें जो है उन्हीं की तरफ उठती हैं। दूसरी जानिब अगर कलिचदारोग्लू जीत हासिल करते हैं तो फिर जिस तरीके से उसने पहले ही ऐलान कर दिया था, जिस तरह की उनकी तहरीक है कि वो कमाल अतातुर्क के रास्ते पर चलेगा, तो फिर तुर्की किस सिमत चला जाएगा ये मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके का प्रोपेगेंडा एर्दोग़ान के ख़िलाफ़ चलाया गया और चलाया जा रहा है। यूरोपीय ममालिक हों या फिर अमरीका हो, उन्होंने एर्दोग़ान की छवि दागदार करने की पूरी तरह से कोशिश की है, लेकिन अवाम ने इतने प्रोपेगेंडे के बावजूद इस्लाम पसंद रहनुमा एर्दोग़ान पर भरोसा ज़ाहिर किया है। तहम अब ये देखने वाली बात होगी कि 28 मई को अवाम क्या फ़ैसला करती है। मीडिया की क़ियास आराइयों के दरमियान के डी.के. शिव कुमार वज़ीर आला बनाए जाने से नाराज़ हैं। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस में हुकूमत साजी का फार्मूला तकरीबन जो है वो तय हो चुका है। उसके मुताबिक करूबा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्धारमैया को एक बार फिर जो है वो रियासत की कमान सौंपी जाएगी, जबकि उनके साथ 3 नायब वज़ीर आला हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि वोक्कलिगा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले डी.के. शिव कुमार के अलावा लिंगायत कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एम.बी. पाटिल और वाल्मीकि नायक समाज के सतीश जारकिहोली को नायब वज़ीर आला बनाकर कर्नाटक के 61% आवाम को मुतमईन करने की कोशिश की जा सकती है। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। इसी दरमियान मुसलमानों की तरफ से भी मुस्लिम नायब वज़ीर आला की मांग की जा रही है। मुस्लिम तंजीम सुन्नी उलमा बोर्ड ने कहा था कि मुसलमानों ने तकरीबन 72 सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाई है, इसलिए अब एक नायब वज़ीर आला मुसलमानों का भी होना चाहिए। वहीं गुज़िश्ता कल कांग्रेस के मुशाहिदीन ने कर्नाटक में नए वज़ीर आला के इंतखाब के सिलसिले में नवमुंतखब अरकान असम्बली की राय पर पार्टी क़यादत को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। निगरानों ने पार्टी के तमाम नवमुंतखब MLA से उन्हें इंतहाई राजदाना तौर से उनसे बात की और वज़ीर आला के अहदे के लिए उनकी राय ली और मरकज़ी क़यादत को ये रिपोर्ट पेश की है। इसी दौरान कर्नाटक कांग्रेस के सरबराह डी.के. शिव कुमार उन्होंने भी इशारा दे दिया है कि वो वज़ीर आला की रेस से बाहर हो रहे हैं। वहीं डी.के. शिव कुमार ने सिद्धारमैया को अपनी नेक ख्वाहिशात भी भेजी और गुज़िश्ता रोज़ उन्हें दिल्ली रवाना होना था, लेकिन उन्होंने सेहत की ख़राबी का हवाला देते हुए और अपने बर्थडे का हवाला देते हुए उन्होंने जो है वो दिल्ली रवाना नहीं हुए थे और आज जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फ़ैसला आला क़यादत को करना है। हालांकि रोज़ अव्वल से ये क़यास आराई की जा रही है कि वज़ारत आला के लिए सिद्धारमैया और शिव कुमार में ज़बरदस्त रस्साकशी है। ताहम शिव कुमार या सिद्धारमैया अवामी सतह पर इस सिलसिले में किसी भी तरह की बयानबाजी से बच रहे हैं। पीर को मीडिया की जानिब से दागे जाने वाले सवालों के जवाब में भी डी.के. शिव कुमार ने यह कहकर उन्हें खामोश कर दिया था कि मेरी ताकत 135 अरकान असम्बली हैं, सभी ने बैक आवाज़ फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया है। वहीं एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि शिव कुमार की इंतज़ामी सलाहियतों को देखते हुए उन्हें वज़ीर आला बनाने की मांग उठ रही है, तो वहीं पार्टी ज़राए के मुताबिक उनकी इसी सलाहियत को देखते हुए पार्टी का एक बड़ा तबका उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के सदर के ओहदे पर बरकरार रखना चाहता है। कांग्रेस का ख्याल है कि 2024 तक शिव कुमार को उसी ओहदे पर रखा जाए, ताकि जिस तरह उन्होंने असम्बली इंतखाबात में पार्टी की फतह को यकीनी बनाया है, उसी तरह से लोकसभा इलेक्शन में भी कर्नाटक में पार्टी के इम्कानात को मज़ीद वो रोशन कर सकें। हालांकि कांग्रेस में एक फ़र्द एक ओहदे का उसूल है, ताहम शिव कुमार को इससे मुस्तस्ना रखा जा सकता है। बहरहाल क्या होगा ये आज रात तक जो है वो तमाम जो है वो मतला साफ़ हो जाएगा।
وہ امریکی محکمہ خارجہ نے مذہبی آزادی سے متعلق سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ریاستی سطح پر کئی طرح کے اقدامات کیے گئے اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے حکام نے تشدد کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اقلیتوں پر ہدف بنا کر کیے جانے والے حملوں، گھروں کو مسمار کرنے اور ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کو دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ اس رپورٹ میں ہریدوار کی دھرم سنسد میں دی گئی شرانگیز تقاریر کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ وہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سالانہ رپورٹ اس سے قبل ہندوستان میں مذہبی آزادی کی حالت پر تنقید کرتی رہی ہے اور اس میں مقامی خبروں اور سول سوسائٹی کے اکاؤنٹس کی بنیاد پر کئی سال پہلے کی مثالوں اور مقدمات کی فہرست بھی دی گئی ہے۔ وہیں ہندوستان ماضی میں اور حالیہ برسوں میں امریکہ کی طرف سے دوسرے ممالک کے بارے میں رائے پیش کرنے کے اختیار پر سوال اٹھاتے ہوئے اس طرح کے غیر منقولہ تبصروں کو ہمیشہ سے مسترد کرتا رہا ہے، لیکن ہندوستان میں اس طریقے سے اقلیتوں کے خلاف جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال برطانیہ کے شہر لیسٹر میں پرتشدد نسلی جھڑپیں ہوئی تھی، جس میں ماسک بردار لوگوں کو جے شری رام کہتے ہوئے سنایا گیا تھا اور اس دوران مسلمانوں پر حملے کیے گئے تھے۔ اس کے بعد دونوں طرف سے جو ہے وہ ہنگامہ ہوا تھا اور فسادات ہوئے تھے اور ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بعد میں یہ دیکھا گیا کہ دونوں کمیونٹی کے لوگوں نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر بیان دیا اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں کو جو انہوں نے ختم کر دیا۔ لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس فسادات کو بھڑکانے میں برطانیہ میں کام کرنے والی بی جے پی کے اعلی کار تنظیم کا ہاتھ تھا۔ ڈیلی میل نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے قریبی عناصر پر گزشتہ موسم گرما میں لیسٹر میں بھڑکنے والے دنگوں میں برطانوی ہندوؤں کو مسلم نوجوانوں سے الجھنے کے لیے اکسانے کا جو ہے وہ الزام اس میں لگایا گیا ہے۔ برطانیہ کی سیکیورٹی فورسز کے ایک رکن نے اخبار کو بتایا ہے کہ ایسے شواہد ملے ہیں کہ بی جے پی سے وابستہ کارکنوں نے کلوزڈ واٹس ایپ گروپ کا استعمال کرتے ہوئے ہندو مظاہرین کو سڑکوں پر اترنے کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ 28 اگست 2022 کو ہندوستان پاکستان کرکٹ میچ کے بعد سے لیسٹر میں 22 ستمبر 2022 تک کئی راتوں تک احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، جس میں نوجوانوں نے جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر مارچ کیا تھا۔ جے شری رام ہندوستان میں ہندو دائیں بازو کی ریلیوں کا نعرہ بن چکا ہے، جسے جو ہے وہ شرپسند عناصر بھی جو ہے اب کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کا قتل کرتے ہیں، کہیں دنگا فساد کرتے ہیں تو وہاں بھی وہ جے شری رام کے نعرے لگا دیتے ہیں۔ ایک غیر معروف ہندو تنظیم نے اب آگرہ کی عدالت سے آگرہ قلعے کے احاطے میں واقع مسجد کے سیڑھیوں کی کھدائی کا حکم دینے کی عرضی داخل کی ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ کرشن کی مورتیوں کو مغل بادشاہ اورنگزیب آگرہ لائے تھے، جنہوں نے مبینہ طور پر 1670 میں متھرا میں کرشن جنم بھومی مندر کو منہدم کر دیا تھا۔ آگرہ کے قلعے کے دیوان خاص میں چھوٹی یا بیگم صاحبہ مسجد کے نام سے مشہور مسجد میں کھدائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی جانب سے محفوظ عمارت اسے قرار دیا گیا ہے۔ وہیں عرضی گزار نے چھوٹی مسجد کی سیڑھیوں پر نقل و حرکت پر پابندی کی بھی درخواست کی ہے، تاہم عدالت نے حکم امتناعی دینے سے انکار کرتے ہوئے سماعت کی اگلی تاریخ 31 مئی کو مقرر کر دی ہے۔ ہر گھر کو 300 یونٹ مفت بجلی اور دیگر لبھاونے وعدوں کے دم پر جالندھر لوک سبھا ضمنی انتخابات میں جیت حاصل کرنے کے 2 دن بعد پنجاب کی عام آدمی پارٹی حکومت نے گھریلو اور کمرشل صارفین کے لیے بجلی کی شرحیں 25 سے 89 پیسے فی یونٹ تک بڑھا دی ہے۔ پنجاب اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے ہر مہینے 300 یونٹ سے زیادہ بجلی خرچ کرنے والوں اور غیر رہائشی علاقوں کے لیے جنہیں کوئی سبسڈی نہیں ملتی، نیا ٹیرف پلان جو ہے وہ اب جاری کیا ہے۔ وہیں بجلی شرحوں میں اضافے کو درست ٹھہراتے ہوئے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کا کہنا ہے کہ ترمیم شدہ ٹیرف سے عام لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ اضافہ حکومت کے ذریعے برداشت کیا جائے گا۔ وہیں شرومنی اکالی دل کے سربراہ سکھبیر بادل نے کہا کہ عام آدمی پارٹی نے جالندھر ضمنی انتخابات جیتنے کے فوراً بعد سبھی کیٹیگریز کے لیے صارفین کے لیے زبردست بجلی کا اضافے کا اعلان کر کے جھوٹ اور دھوکے کی سیاست میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ اس طرح کے جو اضافہ کیا گیا ہے اسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ سابق رکن پارلیمان عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف احمد کو 15 اپریل کو پولیس تحویل میں 3 بدماشوں نے سرعام بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کو جو ہے اب 1 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جانچ کے نام پر ایس آئی ٹی کی پیش رفت اس معاملے میں 0 ہے۔ 2 خصوصی ٹیمیں اب تک یہ معلوم نہیں کر سکی ہیں کہ دونوں بھائیوں کو آخر کیوں مارا گیا تھا۔ جو جانکاری اس وقت شوٹروں نے دی تھی اس کے آگے ایس آئی ٹی کچھ بھی معلوم نہیں کر سکی ہے، یا ایس آئی ٹی کے بارے میں آپ کہیں کہ کچھ معلوم وہ کرنا چاہتی نہیں ہے۔
حالانکہ جو مہنگی ترین پستول استعمال کی گئی تھی اس سلسلے میں ملزمین نے جو جانکاری دی تھی کہ انہیں وہ کہاں سے حاصل ہوئی، اس کی بھی جانچ کی ضرورت ایس آئی ٹی نے محسوس نہیں کی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو قتل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ان سے بھی دوبارہ پوچھ تاچھ نہیں ہوئی ہے، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ جانچ چل رہی ہے۔ لیکن امیش پال قتل کے نام پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز نئی نئی کہانی جو ہے وہ گڑھی جا رہی ہے۔ کبھی پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے وکیل نے نئے انکشافات کیے ہیں، یعنی کہ عتیق احمد کے وکیل نے نئے انکشافات کیے ہیں، تو کبھی کچھ کہا جا رہا ہے تو کبھی کچھ، کبھی ان کی بیوی کو، عتیق احمد کی اہلیہ کو جو ہے ملزم بنایا جا رہا ہے، کبھی ان کے نابالغ بیٹوں کے سلسلے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھی اب ملزم بنایا جائے گا، اور طرح طرح کی جو تھیوریز ہے جو وہ میڈیا میں لگاتار چل رہی ہیں۔ لیکن اصل حقیقت کیا تھی یہ کب پتہ چلے گا اللہ ہی جانے۔ حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نئے صدر کے انتخابات کی تیاری تیز ہو گئی ہے۔ اس کے لیے اندور میں 3 اور 4 جون کو بورڈ کا 2 روزہ اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اس میں سبھی ممبران کو مدعو کیا گیا ہے۔ 3 جون کو بورڈ کے صدر کے انتخابات کے بعد نائب صدور کے 2 خالی عہدوں کو بھی پر کیا جائے گا۔ وہیں پھر جو ہے 4 جون کو جنرل سیکریٹری اور متعدد شعبوں کی رپورٹ پیش ہوگی۔ وہیں بورڈ کے مجلس عاملہ کے رکن قاسم رسول الیاس نے تصدیق کی ہے کہ 3 جون کو اجلاس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم ہے اور اس لیے کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ سبھی ممبران کی اتفاق رائے سے صدر کا انتخاب ہو۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایسے عالم کو صدر بنایا جا سکتا ہے جو کہ سبھی طبقات کو ساتھ لے کر چل سکے۔ مسلم مخالف فلم دی کیرلا اسٹوری جو ہندوستان میں تنازع کھڑا کرنے کے لیے ہی بنائی گئی تھی، اس کے تمام شو اب برطانیہ میں منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور سنیما گھروں نے پیشگی بکنگ کرنے والوں کے پیسے بھی اب لوٹا دیے ہیں۔ دراصل اس فلم سے برطانوی سماج کا بھی ایک بڑا طبقہ نالا نظر آ رہا ہے، جس کا اظہار سوشل میڈیا پر بھی کھل کر کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ بی جے پی حکمراں ریاستوں میں اس فلم کو ٹیکس فری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم جو ہے اس فلم کی تائید کرتے ہوئے نظر آئے تھے، حالانکہ اس فلم میں کیا ہے وہ سبھی جانتے ہیں۔ وہیں تمل ناڈو میں اس فلم پر پابندی لگانے کے خلاف ہدایت کاروں نے اب سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا۔ وہیں اب تمل ناڈو حکومت نے عدالت کو بتایا ہے کہ اس فلم پر انہوں نے پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن شائقین کے ناقص رد عمل کی وجہ سے فلم کو سنیما گھروں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ فلم کے بارے میں مزید آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا اس میں پروپیگنڈا کیا گیا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے گئے ہیں، اور خود جب معاملہ عدالت پہنچا تو انہوں نے ٹریلر تبدیل کر کے خود اپنی بے عزتی جس طریقے سے کروا لی تھی۔ اس بارے میں ہمیں دوبارہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے سابق سربراہ اور بی جے پی کے ایم پی برج بھوشن کی گرفتاری کے مطالبے پر اٹل رہتے ہوئے پیر کو پہلوانوں نے حکومت کو 21 مئی تک کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے احتجاج کو عالمی سطح پر لے جانے کی دھمکی دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس سلسلے میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کو میمورنڈم دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ پہلوانوں نے جنتر منتر کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ وادرے کے ساکشی ملک اور ونیش پھوگاٹ 23 اپریل سے جنتر منتر پر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہیں پھوگاٹ نے اب الزام لگایا کہ کچھ عناصر احتجاج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاتون پہلوان نے بتایا کہ اتوار کی رات پھر جنتر منتر پر مظاہرے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے احتجاج کے تعلق سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو مکتوب لکھنے اور میمورنڈم دینے کی بھی بات کہی، اور کہا کہ جن خواتین کو ہم نہیں جانتے انہیں رات میں ہمارے عارضی خیموں میں سونے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس طرح کی جو ہے ان کے جو احتجاج ہے اس کو بدنام کرنے کی اسے کوشش قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر سرکار نہیں مانتی ہے پھر عالمی سطح پر اس معاملے کو اٹھایا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کے شہر ویلنگٹن میں دلخراش حادثہ پیش آیا ہے۔ یہاں ایک لاج میں شدید آگ لگ گئی جس سے 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لاج میں پھنسے 50 سے زائد افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس آگ میں کئی لوگ بری طرح سے جھلس گئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ فی الحال آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔